बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलमान फ़ारूक आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी से। नाज़रीन, इल्म के मुतल्लिक़ हमने सुन रखा है इल्म हासिल करना इबादत है। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। इसी से मुतल्लिक़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रिवायत है जिसमें फ़रमाते हैं इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इंसान आज के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़राइज़ सर अंजाम देता है, जिनमें से एक अहम तरीन फ़रीज़ा है इल्म हासिल करना। आज हम इसी फ़रीज़े से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। हमारा आज का उन्वान है इल्म क्या है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब, सबसे पहले तो फरमाइए कि इल्म क्या है। दूसरा, एक चीज़ देखी जाइए कि हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम पाए जाते हैं, लेकिन इन उलूम की जो हकीकी रूह है या जो इनका हकीकी मकसद है वो हमें पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या हम नहीं जानते कि इल्म क्या है, या हमने इल्म को सिर्फ़ दौलत कमाने से ही मतलब दौलत से ही उसको मुंसलिक कर दिया है? इस पे ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम जो है वो कुरान पाक है, और बेहतरीन इंसान जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान, आपने बहुत तीन खूबसूरत रिवायात और अहादीस का ज़िक्र किया, और उससे ही साबित हो जाता है कि इल्म की अहमियत क्या है। सबसे पहले तो इतना दर्जा दिया है उसको कि हमारे दीन में उसको फ़र्ज़ तक करार दिया गया। और अफसोस ये कि हमारे माशरे में बाकी फ़राइज़ तो जिस तरह ना अंजाम दे रहे हैं लोग, तो इल्म को फ़र्ज़ समझ के तो नहीं हासिल कर रहे। वो इसलिए नहीं कि क्योंकि पहले यही तय्युन नहीं कर पा रहे लोग कि इल्म है क्या असल में। हमने एक अपनी पिछली वीडियो में भी इल्म और जानकारी का फ़र्क बयान किया था। आज हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि इल्म असल में है क्या। गो के इस मौजू पे बात करने के लिए कई दिन दरकार हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको जितना मुख्तसर करके बयान कर सकें और सुनने वालों की जो शऊर है उसमें आसानी हो सके। देखें, इल्म को देखा जा सकता है कई रुख से। पहले तो हमें ये समझ आनी ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम उसको मुख्तलिफ़ अंदाज से उस चीज़ को परख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी तरह इल्म को भी हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझ सकते हैं। लेकिन इल्म समझने से पहले या इल्म हासिल करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बहैसियत इल्म जो लफ्ज़ है ये ख़ुद क्या है। हम पूरी ज़िंदगी जो है वो डिग्रियां हासिल करने में, हम यूनिवर्सिटीज़ में, मदारिस में किताबें पढ़ने में गुजारते हैं, और हम इस फहमी का शिकार रहते हैं कि हम इल्म हासिल कर रहे हैं। अहले इल्म जो गुज़रे हैं, या अहले ज़र्फ़ जो गुज़रे हैं, अहले नज़र जो गुज़रे हैं, या बाशऊर जो दुनिया के ग्रेट लोग गुज़रे हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो दीनी लोग हों, उनमें से किसी ने भी इस सब को इल्म कहा ही नहीं है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में जाके डिग्री हासिल करना, इस सब को उन्होंने जानकारी के ज़मरे में डाला है। अब इस पे इख्तलाफ हो सकता है कि नहीं जी, हम सबको एक ही नज़र से देखेंगे, इल्म सभी इल्म है, तो फिर ये जानकारी जिसको हम कह रहे हैं इसको हम कह लेंगे ये अदना तरीन दर्जे का इल्म है, इल्म की बदतरीन शक्ल है। एक तो रुख ये है इल्म को देखने का। तो फिर असल इल्म है क्या? दूसरा रुख इल्म को देखने का ये है कि इंसान जो कुछ भी दुनिया में सीखता है, कुछ भी आपने बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी सीखा है, समझा है, जाना है, वो दो तरीक़ों से इंसान जानता है। एक वो जिसको हम कहते हैं टेक्सचुअल नॉलेज, अगर हम उसको फ़लसफ़े में बोलें तो वो कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जो कुछ भी ज़ाहिरी शक्ल में इल्म मौजूद है, हमारी अक़ल तक समा जाता है, उसको हम कहते हैं टेक्सचुअल नॉलेज। एक दूसरे टाइप की नॉलेज भी हमें मिलती है वो कहलाती है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, या उसको हम फ़लसफ़े में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रेजेंस। इसको एक और एंगल से देख लेते हैं हम, बिल्कुल अक़ली लेवल के ऊपर है। एक तो इल्म होता है क्वांटिटेटिव इल्म, यानी कि हर चीज़ को क्वांटिफाई कर सकें, अब तादादी इल्म जिसको हम कहते हैं, हर चीज़ को तादाद में शुमार कर सकें। यानी कि सलमान फ़ारूक साहब की हाइट कितनी है, आपका वज़न कितना है, आप कितने टाइम में यहाँ पहुँचे हैं, आप कितनी देर यहाँ बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपके कितने बच्चे हैं, हर चीज़ को हम क्वांटिटी से जांच सकते हैं। दूसरा जो नॉलेज का साइड होती है उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव नॉलेज, जिसको मैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज भी कह रहा हूँ, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रेजेंस भी कह रहा हूँ, और क्वालिटेटिव नॉलेज भी कह रहा हूँ। इसका ताल्लुक़ होता है इंसान की फ़ीलिंग और कैफ़ियत से, यानी कि मैं अपनी माँ से कितना, वालिदा से कितना प्यार करता हूँ, यानी कि मैं कितना गुस्सा हो रहा हूँ इस वक्त, मैं कितना जो है
شدت سے گرمی محسوس کر رہا ہوں. یہ سب چیزوں کو آپ تعداد میں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ایکسپیرینشل نالج یا کوالٹیٹیو نالج کا ایکسپرٹ ہونا ضروری. دنیا کے جتنے بھی علمی مدارس ہیں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں. میجورٹی علم جو دنیا میں جس کا بول بالا چلتا ہے, جس کو ہم جانکاری کہہ رہے ہیں یا کہہ لیجیے ہم اس کو ادنا ترین علم کہہ رہے ہیں, یہ سارا کوانٹیٹیو ٹیکسچول علم ہے سارا. اور میجورٹی دنیا جو ہے اسی میجورٹی انسان جو بستے ہیں دنیا میں وہ اسی پہلے والی ٹائپ کے علم کو سمجھتے ہیں. یہ جو دوسرا ٹائپ کا علم ہے کوالٹیٹیو علم, اگر ہم تاریخ اسٹڈی کریں تو جتنے بھی گریٹس گزرے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اس علم پہ دسترس رکھتے تھے. یعنی کہ وہ انسانی کیفیات کو سمجھتے تھے, چیزوں کی شے جو بھی چیز ایگزسٹنس رکھتی ہے, وجود رکھتی ہے, اس کی کیفیات کو سمجھتے تھے, چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو بظاہر ہمارے علم میں. تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں غیب کا بھی علم رکھتے تھے. یعنی کہ مثال کے طور پر وہ لوگ وہ علم رکھتے تھے کہ سلمان فاروق صاحب ابھی اس وقت کتنا شدت سے غصہ محسوس کر رہے ہیں, تو وہ غصے کی جو شدت ہے اس کو ایگزیکٹلی بھانپ لیتے تھے. تو ایک تو رخ یہ ہے علم کو دیکھنے کا. ایک دینی رخ بھی ہے علم کو دیکھنے کا, وہ یہ کہ جو کچھ بھی مادی شکل میں دنیا میں موجود ہے, جو کچھ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, چاہے وہ پتھر ہو, پہاڑ ہو, درخت ہو, جانور ہو, انسان ہو, بے جان چیزیں ہوں, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, جس کا وجود آیا ہے, وہ سب اللہ کے ایک نور سے بنا ہے, جس میں اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض قرآن میں. اور یہ جتنا بھی چیزیں مادی چیزیں وجود رکھتی ہیں, ایک تو ان کا علم ہے. یہ وہ علم ہے جس کو اللہ نے انسان کو سکھا کے بھیجا, جس کو کہتے ہیں اللہ کی صفات کا علم, اللہ کے ناموں کا علم. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا قرآن میں, اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو وہ سکھایا جو فرشتوں کو نہیں سکھایا. لیکن کیا یہ علم کی آخری حد ہے کہ کوئی انسان ان ساری مادی چیزوں کا علم حاصل کر لے؟ نہیں, یہ سب دنیاوی علم ہے, مادی علم ہے, یہ سب ٹیکسچول نالج ہے, یہ سب جو ہے کہہ لیجیے اپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ ہے. تو اس سے بلند علم کون سا ہے؟ وہ دوسری سائڈ جو ہم نے بتائی, اپسٹیمولوجی آف پریزنس یا پھر کیفیات کا علم, کہہ لیجیے ایکسپیرینشل نالج. تو کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں جو علم کے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ان کے پاس وہ دوسری سائڈ والا علم بھی آ گیا, جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی ان صفات کا علم جو عام انسان کی دسترس سے باہر ہے. یعنی کہ اگر کوئی انسان علم کی سیڑھی پہ چڑھتا چلے تو پہلے وہ دنیا کی تمام مادی نالجز کو سمجھ جائے گا, ان کی حقیقت کو سمجھ جائے گا, جس میں ساری مٹیریل سائنسز آ جاتی ہیں, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, ہسٹری, جتنے بھی علوم سارے, مینجمنٹ سائنسز, تمام علوم جتنے بھی بچتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سوڈو سائنسز ہیں جو کچھ پارشلی مادی ہوتی ہیں, پارشلی جو ہے وہ ایکسپیرینشل ہوتی ہیں, جیسے ایسٹرالوجی ہو گئی, پامسٹری ہو گئی, ریکی ہو گئی, انرجی ہیلنگ ہو گئی, مائنڈ سائنسز ہو گئی. ان سارے علوم پہ دسترس پانے کے بعد انسان پر کچھ ایسی حقیقتیں کھلتی ہیں کہ وہ غیب کا علم جاننے لگ جاتا ہے, یا روح کا علم اس کے پاس آ جاتا ہے, یا اس کے پاس کیفیات کا علم آ جاتا ہے, یا دینی لینگویج میں اگر ہم بیان کریں تو اللہ کی صفات کا علم, ان صفات کا علم جو عام انسان تک دسترس نہیں ہے. اور پھر اس کے اوپر درجات ہیں جن پہ پردہ ہے, وہ ہم پبلکلی نہیں بات کریں گے, تو یہ وہ پھر اہل علم کی گفتگو ہوتی ہے. تو یہ تین رخ ہوئے علم کو دیکھنے کے, ایک دینی رخ ہم نے بتایا, ایک فلسفیانہ رخ بتایا, اور ایک لاجیکل نالج کا ہم نے طریقہ بتایا کہ علم ہے کیا. تو گویا یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ علم جو ہمیں بظاہر دکھتا ہے, جو ہم بچپن سے سمجھتے آ رہے ہیں کہ میں نے اسکول پڑھا, پھر کالج پڑھا, پھر یونیورسٹی پڑھی, ماسٹرز کیا, بیچلرز کیا, ماسٹرز کیا, اور پھر پی ایچ ڈی کر لی, تو یہ ہائیسٹ لیول ہے علم کا. نہیں, یہ مادی علوم میں ہائیسٹ لیول ہے, یعنی کہ مٹیریل سائنسز میں ہائیسٹ لیول ہے. ایک اور فلسافیکل ویو ہے علم کو سمجھنے کا, وہ ہم اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی نالج آپ کے سامنے موجود ہے, انفارمیشن جس کو ہم جانکاری کہہ رہے ہیں, مٹیریل سائنسز, یہ ساری مٹیریل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں, باٹنی, بایولوجی, فزکس, کیمسٹری, ہسٹری, مینجمنٹ, بیہیویئرل سائنسز, یہ سارے علوم جو ہیں یہ سب برانچز ہیں کسی نہ کسی مین برانچ کے. یہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. مثال طور پہ آپ نے سائنس میں میٹرک کی انٹر کیا, اس کے بعد آپ نے جو ہے نا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لے لیا, تو آپ یعنی کہ بایولوجی میں آپ نے ایڈمیشن لیا, بایولوجی سائنس میں بایولوجی کو چوز کیا, اور بایولوجی کے اندر ہیومن اناٹومی کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں, انسانی باڈی کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اگر آپ نے سائنس پڑھنے کے بعد باٹنی لے لیا تو آپ پلانٹس کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں, آپ اس میں ایکسپرٹیز, اس کی سب برانچز ہیں. پھر آپ نے بایولوجی لیا, اس میں ہیومن اناٹومی کو پڑھا,
اور اس کے بعد آپ نے نیورولوجی کا سبجیکٹ چوز کر لیا تو نیورولوجی میں آپ ایکسپرٹ ہو گئے, تو یعنی کہ آپ نے سائنس کی ایک برانچ اور اس کی سب برانچ کو چوز کیا. تو اگر اس طرح ان سارے علوم کو, جتنے بھی سبجیکٹ اور جتنی بھی اسپیشلائزیشن, جتنے بھی سبجیکٹس دنیا میں کہہ لیجیے ملتے ہیں مٹیریل سائنس میں, ان کو ہم سم اپ کریں تو یہ 12 برانچز آف سائنسز بنتی ہیں مٹیریل سائنس. اس میں سارے علوم سم اپ ہو جاتے ہیں دنیاوی مٹیریل سائنس کے. تو یہ تو ایک چیپٹر ہے نالج کا یا علم کا دنیا میں جو عقلی لیول پہ یا ٹیکسچول لیول پہ پایا جاتا ہے, جس کو ہم مٹیریل سائنس کہتے ہیں. 12 برانچز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو انسان جو کچھ بھی سیکھتا ہے کیا وہ مٹیریل سائنس سے سیکھتا ہے؟ نہیں. دنیا کی حقیقتیں جاننے کا یا علم جاننے کا ایک اور بھی بہت بڑا نظریہ یا ذریعہ ہے جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں. آپ نے بہت کچھ اپنی زندگی میں جو ہے وہ ریلیجیسلی سیکھا اپنے گھر کے اندر, کہ ماں باپ کا ادب کیسے کرتے ہیں, میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے, بچوں کی اولاد کی پرورش کیا ہے, اور اس طرح کے سارے مورل ایتھیکل جو ویلیوز ہیں آپ نے جو نالج سیکھی ہے وہ ساری ریلیجیس نالج ہے. تو گویا دنیا میں میجورٹی انسان جو کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, وہ 2 برانچز کے ذریعے کرتے ہیں. یا تو وہ مٹیریل سائنس کے زمرے میں آتا ہے یا وہ ریلیجن کے زمرے میں آتا ہے. ایک اور تیسرا رخ بھی ہے علم حاصل کرنے کا, وہ رخ ہے کہ جہاں پہ ریلیجن اور مٹیریل سائنس برج ہوتے ہیں, اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں. یعنی کہ منطق کی ہائٹ اور جو مورل یا ایتھیکل علوم ہے ان کا کنیکشن اس منطق کی ہائٹ کے ساتھ. یعنی کہ سائنس اور ریلیجن جہاں آ کے کنیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بیچ اس برج کو ہم فلسفہ کہتے ہیں, فلوسافیکل ایسپیکٹ کہتے ہیں نالج کا. تو گویا 3 رخوں پر علم ہوا, ایک مٹیریل سائنس, ایک ریلیجن اور ایک فلسفی. آپ ذرا غور کیجیے اپنی زندگی کے اوپر, جو کچھ بھی آپ نے آج تک جانا ہے اس کو اگر آپ اٹھا کے کہیں رکھنا چاہیں کسی ڈبے کے اندر, تو وہ ان تینوں میں سے کسی ایک ڈبے میں فال کرے گا. اور یہ ان تینوں ایسپیکٹ آف نالج میں تمام ظاہری علوم کور ہو جاتے ہیں, مٹیریل سائنس, ریلیجن اور فلسفی. اب بہت کچھ ایسا ہے دنیا میں جو مادی نہیں ہے یا ظاہر نہیں ہے, جیسے آپ کے ایموشنز, آپ کی فیلنگ, آپ کا احساس, آپ کا خیال, آپ کے اندر وجد آ جانا, اس طرح کی بہت ساری کیفیات جس کو ہم اردو اور انگلش دونوں میں اسٹڈی کرتے ہیں. بیہیویئرلزم کے بہت سارے ایسپیکٹس, ہیومن کے, انسان کے, جانوروں کی کیفیات, اس دنیا کی کیفیت, دنیا کی جو چیزیں بنائی گئی ہیں ان کا وجود اور ان کا احساس, ان چیزوں کا احساس. پتھر کو بھی شعور بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ سب کچھ جو ظاہر آنکھوں پہ یا لاجک پہ سماتا نہیں ہے, اس سب کو ہم کہتے ہیں باطن یا کہ غیب کا علم, اور اس کو ہم ان جنرل اسپریچولیٹی بھی کہہ دیتے ہیں. تو علم کو دیکھنے کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی علم دنیا میں ظاہر ہے یا جو کچھ بھی انسان تک پہنچا ہے وہ 4 ایسپیکٹ سے ہے, جس کو ہم مٹیریل سائنس, ریلیجن, فلسفی اینڈ اسپریچولیٹی میں سم اپ کرتے ہیں. تو ایک رخ یہ بھی ہے علم کو دیکھنے کا. اب سوال یہ کہ پھر حقیقتاً علم کیا ہے؟ کوئی بھی انسان جس بھی عقل کے درجے پر کھڑا ہوا ہے, جتنا بھی اس نے اس باطن میں سے ظاہر پہ جو کچھ آیا اور اس کی عقل نے جو کچھ بھی اس ظاہر اور باطن میں سے جانا, اس کو وہ انسان علم سمجھتا ہے. حقیقی علم یا علم حقیقت یا علم معرفت یا بلند ترین علم جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے تاریخ میں, اور وہ گریٹس لوگ گزرے ہیں. انبیاء جن کو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام گزرے ہیں, ان کو یہ عطا ہوتا تھا اللہ کی طرف سے, یعنی کہ بیسٹوڈ ہوتا تھا یا بائی ڈیفالٹ ملا ہوتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے وہ اللہ بہتر جانے, اور ان کو جو بھی گفٹ ہوا کرتا تھا. تو ایسے علوم ہمیں ہسٹری میں بھی ملتے ہیں انبیاء کے کہہ لیجیے ریفرنس سے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کو مستقبل دیکھنے کا علم دیا گیا, حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے چرند پرند اور جنات کا مخلوقات کا علم دیا گیا, حضرت داؤد علیہ السلام کو علم دیا گیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, جتنے بھی انبیاء گزرے ان کو بہت سارے علوم سے نوازا گیا ہے. 25-27 انبیاء کی لسٹ ہے. اس پر جو ہے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ ایک صوفی رائٹر گزرے ہیں, فلاسفر اور بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں, شیخ محی الدین ابن عربی. انہوں نے بہت اچھا اس پہ کام کیا ہے اپنی کتاب فصوص الحکم کے اندر. جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ پڑھ سکتے ہیں, ہر چیز سے پاک ہو کر صرف علم کی روشنی کے اندر. تو گویا علم کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ایک علم جو وہ بیسٹوڈ ہوتا ہے یعنی کہ عطا کیا جاتا ہے, ایک علم جو انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ظاہر و باطن میں جو کچھ بھی ہے اس سے وہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے. ایک علم کو دیکھنے کا اور نظریہ بھی ہے کہ علم فلو کس طرح کرتا ہے, یعنی کہ علم کا بہاؤ کس طرح بہتا ہے.
یہ جو کچھ بھی علم ہم نے بتایا ظاہر میں موجود ہے، کوانٹیٹیو علم کہہ لیں اس کو آپ، مٹیریل سائنس اور ظاہری دین کہہ لیجئے، فلسفہ کہہ لیجئے، اور روحانیت کا بھی علم کچھ کسی حد تک جو ظاہر عقل میں سماتا ہے. یہ سارے علوم پہلے کہاں تھے؟ جب کسی بھی انسان نے ان علوم کو نہیں جانا تھا تو یہ علوم کہاں تھے؟ یہ علوم جو ہے ظاہر نہیں ہوئے تھے کیونکہ انسانی عقل سے نہیں ٹکرائے تھے، تو یہ علوم جو ہے غالباً باطن میں تھے. تو جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جہاں سے بھی اللہ کی ذات سے، ظاہر بات ہے اللہ کی ذات سے یہ ہر چیز ہے، اس کی اجازت سے یہ ہر چیز ہے. اللہ علیم ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جو بھی گریٹسٹ المائٹی اللہ ہے، جس کے پاس تمام طاقت ہے. ہم اس کو اللہ کے نام سے جانتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ دوسرے نام سے پکارتے ہیں. بہرحال ہم اس ابھی مذہبی بحث میں نہیں پڑھ رہے. ہم ایک آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ وہ جو علم ہے باطن سے، یعنی کہ غیب سے جب فلو کرتا ہے مادی دنیا میں، تو جیسے جیسے وہ ظاہر ہوتا ہے ویسے ویسے وہ انسانی عقل میں سماتا جاتا ہے، یا انسانی عقل انٹرپریٹ کر سکتی ہے اس کو. مثال کے طور پر کہ لا آف گریوٹی جو ہے نیوٹن صاحب نے، ہم کہتے ہیں انہوں نے کہہ لیے آئیڈینٹیفائی کی. تو جب نیوٹن نے اس کو لا آف گریوٹی نہیں کہا تھا تو کیا گریوٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی؟ کرتی تھی. وہ گریوٹی کا قانون یا علم اپنی جگہ موجود تھا. نیوٹن کی عقل جب اس قابل ہوئی کہ اس نے اس ظاہری لا کو فزکس کے سمجھا، آبزرو کیا، تو اس کو نام دے دیا. تو ایسے ہی ہوتا آیا ہے ہمیشہ سے کہ جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے جب عقل و فہم کی روشنی میں غور و فکر کیا تو ان کو قدرت کے وہ قوانین سمجھ میں آئے جو ان کے عقل پر ظاہر ہو گئے، اور جب وہ عقل پر ظاہر ہوئے تو انہوں نے اس کو علم کی شکل میں جانا. ہاں بہت سارے قوانین قدرت کے آج بھی ایسے ہیں جو ظاہر نہیں ہیں، جو باطن میں ہی ہیں اور باطن میں ہی کام کرتے ہیں، جن کو ہم روحانی قوانین کہتے ہیں، روحانی علوم کہتے ہیں، اور وہ ہر انسان کی عقل کے دسترس میں بھی نہیں ہیں، اور ان کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہی لوگ جان سکتے ہیں، وہی لوگ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. جو بھی وہ ان کا شیوا ہے وہ بہتر جانے، کہ جو لوگ اس لیول تک دسترس رکھتے ہیں علم کی، غیب کے علم کی. اور ہمارے معاشرے میں ہر انسان جتنا علم رکھتا ہے ظاہر یا غیب کا، اس حد تک وہ کانفیڈنٹ ہے اور وہ اپنے علم کا پرچار کر رہا ہے. اور آپ کو مختلف لوگ اپنے اپنے مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بہرحال علم کو ہم نے جتنا مختصر کر کے سمجھانے کی کوشش کی، مختلف اینگل سے اس پہ اور ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، باریکی میں بات ہو سکتی ہے، لیکن امید ہے کہ جتنی بھی ابھی تک گفتگو ہوئی اس سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ بہتری محسوس ہو اور ان کا شعور بلند ہو. باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب اپنے شعور کو بلند کر کے علم حاصل کر سکیں اور صحیح علم حاصل کر سکیں. علم وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات تک یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم کرنے پہ اکتفا کر سکے، اللہ کی صفات سے تعلق قائم کرنے پہ. کیونکہ قرآن کے اندر اور دین اسلام کے اندر یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد صحیح علم اس کو کہا گیا ہے جو آپ کو اللہ سے تعلق قائم کر دے، آپ کا یعنی کہ جو معرفت الہی میں لے جائے. ہر وہ علم جس سے آپ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے قریب سے قریب تر ہوتے گئے وہ علم فائدہ مند ہے. بات ختم کریں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ علم وہ حاصل کرو جو تمہارے لیے نافع ہو، اور علم وہ ہے جو تمہارا تعلق اللہ سے قائم کر دے. تو چاہے وہ سائنسی علم ہو، چاہے وہ مذہبی علم ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ روحانی علم ہو، ہر وہ علم جو آپ کو آپ کے بنانے والے تک پہنچائے وہ کامیاب علم ہے، اور ایسا علم حاصل کرنا چاہیے. اور ہر وہ علم جو آپ کو حاصل کرنے کے بعد وہاں اپنے مقصد سے یا اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم کر دے، وہاں تک نہ پہنچائے، تو آپ ناکام انسان ہوئے اور آپ کے علم نے آپ کو تباہ کر دیا. یہ ہے قانون. تو علم بہتر وہی ہے جو اللہ تک آپ کو پہنچائے، اور اگر آپ اس کوشش میں یعنی کہ جو بھی آپ نے علم حاصل کیا اس علم کے حاصل کرنے کے بعد آپ اللہ سے قریب نہ ہوئے تو گویا وہ علم جو ہے وہ علم نہیں تھا، وہ آپ کے لیے گمراہی تھی اور آپ ناکام ہوئے اپنے علم کے مقصد حاصل کرنے کے مقصد میں. تو امید ہے کہ لوگ ایسا علم حاصل کریں جس سے وہ تعلق قائم کریں اللہ سے، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہی سب اللہ نے ہمارے دین میں سمجھایا بھی ہے. اور ہمارا دین پاک جو ہے اسلام وہ بہترین اس چیز کی تربیت کرتا ہے اور بہت ہی آسان راستہ بتاتا ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کا. تو اس گفتگو سے جتنا مستفید ہوں لوگ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو سب کا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، کافی ڈیٹیل میں آپ نے سمجھایا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ جو گفتگو ہم نے یہاں کی اپنے عنوان سے متعلق، اس میں جو بھی گمراہی تھی اس کو لے کے کانسیپٹ کو وہ کلیئر ہوئی ہوگی، اور ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی کانسیپٹ کو لے کے گمراہی پائی جاتی ہے اس کو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
हमारी वीडियो से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।